बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में 4 ख़बरें हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर 2 बड़ों की मुलाकात की है। वो 2 बड़े कौन हैं? वो थंबनेल पे आप देखने वाले आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। एक तो इस मुलाकात पर हम बात करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन इमरान खान साहब की है। अब इमरान खान साहब ने किस पर बरहमी का इजहार किया, किसकी छतरोल की मामला क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। और तीसरी खबर है, अहम शख्सियत ने टेलीफोन कॉल उठाने से इनकार कर दिया। और चौथी खबर, नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी जो कि आज ऐवान सदर में होनी है, इस तकरीब के मेहमानों की फ़हरिस्त, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप खैर खाओं से, आप मोहब्बत करने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले इमरान खान किन पार्टी रहनुमाओं पर बहरम हुए हैं, आग बगोला हुए हैं? मामला नाज़रीन ये है कि 3 अक्टूबर से इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। अब पीटीआई के लोग मुलाकात नहीं कर सके और फिर डी चौक पर तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत ने, ख़ास तौर पे केपीके की क़यादत ने एहतजाज की कॉल दे दी और उसमें इमरान खान का नाम इस्तेमाल हुआ कि इमरान खान साहब की कॉल है कि डी चौक तक लाजमी पहुंचना है, चाहे आपको 2 दिन भी लग जाएं। तो गंडापुर साहब निकले, गंडापुर साहब पहुंचने की कोशिश भी की, लेकिन वो डी चौक से पहले ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए। उसके बाद फिर दोबारा जब एससीओ की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, फिर डी चौक पर पहुंचने की कॉल दे दी गई। अच्छा, इस दौरान पीटीआई की क़यादत जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात की तगदो करती रही, हुकूमत से भी कहती रही। और फिर आईनी तरमीम वाला मामला आ गया। आईनी तरमीम के दौरान जब पार्लिमानी कमेटी का इत्तफाक़ राय हुआ, या इत्तफाक़ राय के करीब तमाम सियासी जमातें पहुंच गईं, अब उस पर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल ये थी कि वो एक एक शिक के ऊपर एग्री तो हो चुके थे, लेकिन उन्होंने ये कहा, पीटीआई के रहनुमाओं ने, जिसमें बैरिस्टर गौहर थे, उमर अयूब थे, हामिद रज़ा थे या बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे, कि हम इसकी मंजूरी तो तब देंगे जब आप हमारी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाएंगे। लेकिन बहरहाल मुलाकात हो गई। उस मुलाकात में मौलाना साहब ने रोल अदा किया, उस मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रोल अदा किया। जब मुलाकात से वापस आए तो उस मसवदे को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, बल्कि ओन करने से भी इनकार कर दिया। और फिर एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की फैसल चौधरी साहब ने कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुलाकात करनी है, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। तो पिटीशन में कहा गया कि ये कंटेम्प्ट की जा रही है, तो अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान साहब ने कार्रवाई करके इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म दे दिया। अब इमरान खान साहब को तो पेश नहीं किया गया, लेकिन इंतज़ामिया ने यह फैसला किया कि बजाय इसके कि हमें बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करना पड़े, या पेश नहीं करते कंटेम्प्ट की कार्रवाई का सामना करना पड़े, तो क्या बेहतर रही कि पीटीआई के लोगों की मुलाकात खान साहब से अडयाला जेल में करवा दें। तो उस पर यह हुआ कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए 3 लोग गए, जिसमें शोएब शाहीन साहब ने मुलाकात की, जिसमें फैसल चौधरी साहब ने मुलाकात की और सलमान अकरम राजा ने मुलाकात की। फैसल चौधरी की पहले मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा के साथ इमरान खान साहब ने अलग से मुलाकात की। बल्कि जब सलमान अकरम राजा के साथ इमरान खान साहब की गुफ्तगू का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी को, शोएब शाहीन को बाहर भिजवा दिया कि आप जाएं, मैंने सलमान अकरम राजा के साथ गुफ्तगू करनी है।
اب سلمان اکمل راجہ کے ساتھ گفتگو سے پہلے فیصل چودھری صاحب سب کچھ بتا چکے تھے عمران خان صاحب کو کہ باہر کیا چل رہا ہے، پارٹی کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور کارکنان میں کیا احساسات جذبات پائے جاتے ہیں، وہ سب کچھ بتا چکے تھے۔ اب اس ملاقات کے بعد جو فیصل چودھری کے ساتھ عمران خان صاحب کی ہوئی اور سلمان اکمل راجہ کے ساتھ عمران خان صاحب کی ہوئی، اس کے بعد آج یہ ہوا ہے کہ فیصل چودھری صاحب کو پی ٹی آئی کے جو گروپس ہیں وہاں سے بھی نکال دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کی عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس سے بھی فیصل چودھری صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے ناظرین ایک چیز جو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب نے غصے کا اظہار کیا سلمان اکمل راجہ صاحب پہ، جو باتیں فیصل چودھری صاحب نے بتائیں، اور فیصل چودھری صاحب نے خود اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ یہ جرم کے باہر کیا چل رہا ہے، خان صاحب کو وہ تمام چیزیں میں بتاؤں گا باہر کی صورتحال۔ فیصل چودھری نے کہا کہ یہ جرم میں بار بار کروں گا جب بھی موقع ملے گا۔ ایک چیز تو اس سے جو لگتی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید اس شکایت کرنے پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سلمان اکمل راجہ پہ برہم ہوئے ہیں، اور برہمی کی وجہ سے واپس آنے کے بعد فیصل چودھری صاحب کو نکال دیا گیا ہے۔ لیکن آج یہ نہیں لگتا، یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بات کو انالیسس کریں گے تو یہ بات درست نہیں لگتی۔ لگتا یہ ہے کہ سلمان اکمل راجہ صاحب نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ باہر کی صورتحال کے والے سے باتیں کی، اور جو فیصل چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کو بتایا، وہ دونوں کے درمیان، دونوں کے مابین زیر بحث آیا، اور دونوں میں ڈسکشن کرنے کے بعد عمران خان صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ جو ہے وہ فیصل چودھری کے خلاف یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ ادروائز عمران خان صاحب کی اسنٹ نہ ہو، کنسنٹ نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں کہ انہیں اس طریقے سے فیصل چودھری صاحب کو جو ہے وہ لیگل ٹیم سے اور پارٹی کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا جائے، جبکہ فیصل چودھری صاحب ڈیلیور کر کے دے رہے تھے۔ لیکن آج ایک تو یہ معاملہ ہو گیا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی۔ دوسرا ناظرین، شوکت یوسف زئی صاحب جو کہ تحریک انصاف کے پی کے اہم رہنما ہیں، وہ بھی پارٹی کے خلاف پھٹ پڑے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نئی بات کی ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب نے ایک تو کہا کہ پارٹی کی قیادت خود تو کال کی آفر دے دیتی ہے، لیکن جہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہ وہ پہنچتے نہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا شوکت یوسف زئی صاحب نے کہ گنڈا پور صاحب تو پہنچے ڈی چوک پہ یا ڈی چوک کے قریب، اگر باقی ہماری قیادت وہاں پہ پہنچی ہوتی تو کبھی ہمارا وہ احتجاج ناکام نہ ہوتا، ہمیں اس سے اچھی کامیابی مل سکتی تھی۔ لیکن اسی گفتگو میں، اسی انٹرویو میں شوکت یوسف زئی صاحب نے، جو کہ پرانے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، انہوں نے ایک شکوہ بھی کیا، اور شکوہ کیا تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب سے۔ شکوہ کیا ہے؟ جناب شوکت یوسف زئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ لیڈرشپ دباؤ میں نہ آئے اور فیصلہ کرے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، لیکن کیا بیرسٹر گوہر کا چیئرمین ہونا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہماری کال ہی نہ اٹھائیں؟ میں نے پارٹی میں 36 سال گزارے ہیں، مگر پارٹی فیصلوں میں ہماری تجویز کی اہمیت نہیں۔ یعنی بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اگر کوئی تجویز یوسف زئی صاحب کی آتی ہے تو اس میں ان کی تجویز کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور شوکت یوسف زئی صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ سب کنٹرول کرتی ہے اور ساتھ لے کر چلتی ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ ایسا نہیں کر رہی، نہ چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے، نہ پارٹی لیڈرشپ کو باقی لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے۔ اب جو الزام لگا ہے بیرسٹر گوہر صاحب پہ کہ وہ نمبر نہیں اٹھاتے، تو میری تئیں جو اطلاعات ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہر کچھ ہفتوں کے بعد یا ہر کچھ مہینوں کے بعد اپنا موبائل نمبر ہی چینج کر لیتے ہیں، وہ نیا موبائل نمبر لے لیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹ جو انہوں نے اپنا موبائل نمبر چینج کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نمبر جو ہے وہ کسی نے وائرل کر دیا تھا، پبلک کر دیا تھا، جس کے بعد انہیں بہت ساری کالز آئیں، ایک دن میں ہزاروں کال آئیں، اور وہ مجبور ہو گئے اپنا نمبر تبدیل کرنے کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین، آج ہمارے جو نامزد چیف جسٹس ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، 30ویں پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس، آج ان کی ایوان صدر میں تقریب حلف برداری ہے۔ اب حلف ان سے لینا ہے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے، لیکن اس تقریب کے مہمان کون ہوں گے؟ ناظرین، میں نے کوئی 3
یا دو چیف جسٹس صاحبان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی ہے، 3 کی، قاضی فائصہ صاحب، عمرتا بندیال صاحب اور ثاقب نثار صاحب۔ اس تقریب میں ناظرین وفاقی کابینہ ہوتی ہے، سپریم کورٹ کے ججز ان کی فیملیز ہوتی ہیں، اور حکومتی لوگ ہوتے ہیں، حکومت کے ایم این اے ہوتے ہیں، سینیٹر حضرات ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور عسکری قیادت ہوتی ہے، یعنی مسلح افواج کے تینوں سربراہان ہوتے ہیں۔ اور اس تقریب میں جو آرمی چیف ہیں وہ جب ملاقات کرتے ہیں، جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، جو چیف جسٹس نامزد ہوتے ہیں اور پھر حلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس بن جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے ہینڈ شیک کرتے ہیں اور ان کو سلوٹ بھی کرتے ہیں، سلام کرنے سے پہلے سلوٹ بھی کرتے ہیں، وہ یہ بڑے والا سلوٹ، تو سلوٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج ان مہمانوں کی فہرست کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس ہوتا ہے، جو بننے والا، جو حلف اٹھاتا ہے، اس کے اپنے مہمانوں کی لسٹ ہوتی ہے، فہرست ہوتی ہے، جس میں وہ اپنے قریبی یعنی عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بلاتے ہیں۔ اور تقریب حلف برداری کے بعد آپ کو بتاتے جائیں کہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کی وزیر اعظم کے ساتھ، صدر کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور یہ ملاقات ایک کرٹیسی ملاقات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس میں بیٹھ کے کوئی پالیسی طے ہو رہی ہوتی ہے، جوڈیشل پالیسی طے کی جاتی ہے، جوڈیشل ڈائریکشن طے کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کرٹیسی ملاقات ہوتی ہے اور اس میں مبارکباد دی جاتی ہے۔ اور یہ صرف آج یحییٰ فریدی صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی، اس سے پہلے بھی قاضی فائصہ کے ساتھ بھی ایسی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس سے پیچھے آپ چلے جائیں، بندیال صاحب ہوں، گلزار صاحب ہوں، آصف سعید کھوسہ صاحب ہوں، ثاقب نثار صاحب ہوں، جمالی صاحب ہوں، یعنی جو بھی چیف جسٹس آتا ہے یہ ملاقاتیں اسی طریقے سے ہوتی ہیں، اور یہ کرٹیسی ملاقات ہوتی ہیں۔ بلکہ جو چیف جسٹس حلف اٹھاتا ہے، صدر پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وزیر اعظم مطلب رائٹ پہ ہوں گے، صدر پاکستان لیفٹ پہ ہوں گے، یا صدر جو ہیں وہ رائٹ پہ ہوں گے، وزیر اعظم رائٹ پہ ہوں گے، اور بیچ میں درمیان میں کھڑے ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی، اور وہ ایک جگہ پہ ٹھہر جائیں گے، اور جتنے مہمان ہیں وہ ایک سائڈ سے چلتے آئیں گے، اور وہ نئے چیف جسٹس کو عہدہ سنبھالنے پہ مبارکباد دے کے آگے چلتے جائیں گے اور نکلتے جائیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے ناظرین تقریب کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں چائے بھی ہوتی ہے، کافی بھی ہوتی ہے، گرین ٹی بھی ہوتی ہے، میٹھے میں کوئی سویٹس بھی ہوتی ہیں، سنیکس بھی ہوتے ہیں، اور بھی چھوٹا موٹا کچھ ہو جاتا ہے، دہی بلے جیسے وہ ہو جاتے ہیں، چنا چاٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ تو ملاقات کی ہم نے بات کر لی کہ نامزد چیف جسٹس کی آرمی چیف اور باقی وزیر اعظم کے ساتھ کیسے ملاقات ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ لیکن ناظرین ایک اور ملاقات کی بھی خبر ہے، اور وہ ملاقات کی خبر دی ہے ہمارے صحافی بھائی نے، اور صحافی بھائی ہمارے عمران شفقت صاحب ہیں، کہ جب یہ باتیں چل رہی تھیں قاضی فائصہ صاحب کی ایکسٹینشن کی، ان کی توسیع کی اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، تو قاضی فائصہ صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے۔ تو عمران شفقت صاحب کے مطابق آرمی چیف نے رابطہ کیا، بلکہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑی شخصیت نے قاضی فائصہ کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو منانے کی کوشش کی کہ آپ ایسے انکار نہ کریں، آپ سنبھالیں ذمہ داری، آپ کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ شخصیت میرے خیال سے آرمی چیف ہیں، عاصم منیر شاہ صاحب ہیں۔ تو قاضی فائصہ صاحب نے نہیں مانا، کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لی، یہ عمران شفقت صاحب بتا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جو آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہونی ہے، اس حلف برداری کے بعد ناظرین قاضی فائصہ صاحب اپنے یحییٰ فریدی صاحب سپریم کورٹ آئیں گے، اور سپریم کورٹ آ کر وہ جو اگلے ہفتے کے مقدمات ہیں، ان مقدمات کی فکسیشن کے حوالے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کریں گے، بینچز تشکیل دیں گے، اور جو کاز لسٹ ہے پھر نیکسٹ ویک کی کل 26 ہے، 27 اکتوبر سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اس کی کاز لسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے جاری کر دی جائے گی۔ لیکن جب وہ عہدہ سنبھالنے کے بعد سپریم کورٹ پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ انہیں پولیس کی جانب سے گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے، یا پھر یحییٰ فریدی صاحب جو ہیں
یہ گارڈ آف آنر لینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن میں جو چیف جسٹس ہیں یحییٰ افریدی صاحب وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بلائیں۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔